أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. ألم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الذین، ان لوگوں کی طرف، جنہیں قیل کہا جاتا ہے، الذین، ان لوگوں کی طرف جنہیں قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، کفو ایدیکم، کہ کفو کا معنی ہوتا ہے رکنا، کہ روکو، ایدیکم اپنے ہاتھ، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وَآتُوا اور ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ کو، فلما کتب پھر جب لکھ دیا گیا، پھر جب فرض کیا گیا، لفظی ترجمہ تو ہے لکھ دیا گیا، لیکن اصل ترجمہ ہوگا پھر جب فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال قتال کرنا، جہاد کرنا، اذا جب، فریق کوئی جماعت، منہم ان میں سے، یخشون ڈرتے ہیں، الناس لوگوں سے، کخشیت اللہ جیسا کہ ڈرا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، او اشد خشیتن یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، وقالو اور انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، لما کتبتا، لما کیوں، کتبتا آپ نے فرض کیا، لما کیوں، کتبتا آپ نے فرض کیا، علینا ہم پر، لما کیوں، کتبتا آپ نے فرض کیا، علینا ہم پر، القتال قتال کرنا، لولا اخرتنا، لولا کیوں نہیں، اخرتا آپ نے مہلت دی، نہ ہمیں، کیوں نہیں مہلت دی آپ نے ہمیں، الہ تک، اجل مدت، قریب قریب، یعنی آپ نے قریبی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی، قل آپ کہہ دیجئے، متاع الدنیا دنیا کا ساز و سامان جو ہے، قلیل بہت کم ہے، والآخرۃ اور آخرت جو ہے، خیر بہتر ہے، لمن اتقى ان کے لیے جو اتقى متقی ہے، ان کے لیے جو متقی ہے، ولا تظلمون اور ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا تاکہ کے برابر بھی، الم تر الی الذین قیل لہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے قیل لہم مکی زندگی میں کہا جاتا تھا، کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کیے جاؤ، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو،
फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उन पे क़िताल फर्ज किया गया, उन पे जंग फर्ज की गई, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़श्यतिल्लाहि व अशद्द ख़श्या, तो उनमें से एक जमात यानी दुश्मन लोगों से ऐसी डरने लगे जैसे अल्लाह ताला से डरा जाता है या उससे भी ज्यादा डरने लगी। वक़ालू रब्बना लिमा कतबत अलैनल क़िताल, और ऐसे लोग कहने लगे ऐ हमारे परवरदिगार, आपने हम पे जंग क्यों फर्ज कर दी। लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीब, थोड़ी मुद्दत तक हमें मोहलत क्यों नहीं दी। कुल, आप कह दीजिए मताउद दुनिया क़लील, दुनिया का फ़ायदा और साजो सामान थोड़ा सा है। वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तक़ा, और जो शख्स तक़वा इख्तियार करे उसके लिए आखिरत कहीं ज़्यादा बेहतर है। वला तुज़लमून फ़तीला, और तुम पर एक तागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा, तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा एक तागे के बराबर भी। तर्जुमा समझ में आ गया सबको? तो ये आयत भी जिहाद से मुतालिक है। इससे पहले ये बताया गया था कि अहले ईमान को तलकीन की गई थी, हिकमत अमली बताई गई थी कि मौके की मुनासबत से ग्रोहों की शक्ल में हमला करो या एक बार पूरी कुव्वत में मैदान में आओ, दुश्मन का मुकाबला बहरहाल करना है। फिर जिहाद से जिन्होंने एराज किया और मुनाफिकीन लोगों ने जो हीले बहाने किए जिहाद में शिरकत से इज्तिनाब करने के लिए, उनको जिक्र किया। फिर असबाब क़िताल बयान करते हुए बयान किया कि एक तो अल्लाह ताला के दीन को गालिब करना है और दूसरा मजलूमों को जुल्म से निजात दिलाना है। और फिर जिहाद की गर्ज व गायत बयान फरमाई कि अहले ईमान के रास्ते में उसके दीन के क़याम और उसे गालिब बनाने के लिए मोमिन जंग करते हैं, और काफिर मुशरिक मुनकिर दीन जो है वो शैतान के रास्ते में लड़ते हैं और वो दुनिया में शैतानी प्रोग्राम को गालिब करना चाहते हैं। जबकि मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला के दीन की बुलंदी के लिए जिहाद करता है, उसके पेश नज़र हमेशा कलिमतुल्लाहि हियल उलिया होता है। तो यही अजीम मकसद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बिअसत के मकासद में भी दाखिल है। चुनांचे इरशाद हुआ अलम तरा, क्या नहीं देखा तुमने ए मुखातब। ये पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ देखने से मुराद रुयत बसरी नहीं है, यानी आंखों से देखना मुराद नहीं है, बल्कि रुयत क़ल्बी है जिसकी बुनियाद इल्म पर होती है। जैसे अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तो इन तमाम का मकसद रुयत क़ल्बी होता है या रुयत इल्मी, न कि आंखों से देखना। आपने फरमाया कि आपने नहीं देखा इलल लज़ीना क़ील लहुम, उन लोगों की तरफ कि जिनको कहा गया कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथ रोक लो, अभी दुश्मन के मुकाबले में हाथ उठाने की इजाजत नहीं। मक्की दौर में ईमान वालों को बड़ी बड़ी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। वो इन मसाइब और तकालीफ से तंग आके दुश्मनान दीन से टकराना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि अभी क़िताल की इजाजत नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि इस उम्मत में
میں اولین شخص ہوں جس نے ایک کافر پر ہاتھ اٹھایا. واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ آپ نے ساتھیوں کی ہمراہ کسی درے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک کافر کو علم ہو گیا. وہ نماز کی حالت ہی میں مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتا تھا. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی اونٹ کی جبڑے کی ہڈی پڑی تھی. آپ نے اٹھا کے کافر کے سر پہ دے ماری جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا. تاہم مکہ کے قیام کے دوران صبر اور تحمل ہی کی تلقین کی جا رہی تھی. مسلمانوں پہ زندگی تنگ کی جا رہی تھی. انہیں 2 مرتبہ ہجرت پہ مجبور کیا گیا. ان مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے لیکن جلد ہی واپس آ گئے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ روک دیے اور اس کے لیے مناسب موقع کا انتظار تھا. کسی انقلابی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تربیت یافتہ جماعت کی تشکیل ضروری ہے. تربیت کے بغیر کام شروع کرنے سے کامیابی کے امکان روشن نہیں ہوتے. مکی دور میں اگرچہ مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، وہ کفار کا مقابلہ بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں میدان جنگ میں لانے سے پہلے ان کی تربیت کرنا چاہتا تھا تاکہ جس وقت اصل مقصد کی طرف وہ رجوع کرے تو انہیں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے 2 اصول بیان فرمائے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. وہ یہ تمہاری تربیتی نصاب ہے، تمہاری ٹریننگ ہو رہی ہے. جب ان پر تم عمل کرو گے تو تمہارے اندر ایک تربیت یافتہ جماعت تیار ہو جائے گی جو دشمن سے ٹکر لے سکے گی. تو سورہ مزمل مکی زندگی کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، وہاں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے. قم اللیل، کہ آپ رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کریں تاکہ ابتدائی تربیت مکمل ہو سکے. جب یہ تربیت مکمل ہو جائے گی تو پھر جنگ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کو کارساز پکڑو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب اور علل کی بھی ضرورت ہے. لڑائی اور جہاد کے لیے سامان کو بھی جمع کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ دشمن پہ بھرپور وار کیا جا سکے. تو اس زمن میں فرمایا تھا خذوا حذرکم، کہ اپنے دفاع کا سامان کر لو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بھی فرمایا کہ پوری طاقت کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو بہرحال مکی زندگی میں مسلمانوں کی تربیت ہی پہ زور دیا گیا. عام منبادی زندگی میں ٹریننگ اور تربیت سے مراد فوجی تربیت ہوتی ہے جس کا اہتمام دنیا کے تمام ممالک اپنی فوج کے لیے کرتے ہیں. تو ان کے نزدیک پہلی تربیت یا ٹریننگ جو ہے وہ وردی پہن کے خاص قسم کی ورزش کرنا ہوتا ہے اور اسلحے کا استعمال کرنا ہوتا ہے. لیکن اس ٹریننگ اور تربیت کے ذریعے نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہی مظلوم کو ظلم سے نجات دلانے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. جب تک یہ 2 چیزیں کسی قوم میں نہیں پائی جائیں گی امن کا قیام ممکن نہیں. یہود و نصارہ، امریکہ اور روس جیسی بڑی طاقتیں دنیا میں امن قائم کیوں نہیں کر سکی؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے تربیتی پروگرام میں وہ چیزیں شامل ہی نہیں ہے جو امن اور امان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے.
تو ان سے قیام امن کی امید کرنا یہ بیکار ہے۔ یہ لوگ تربیت کے لیے لاکھ کالج اور یونیورسٹیاں بنا لیں، فوج جمع کر کے اسلحہ کی انبار لگا لیں، لیکن قیام امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے اسلام میں یہ سب کے سب غیر مہذب لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہذب وہ قوم ہے، وہ جماعت ہے جو اس کے مقرر کیے ہوئے تربیتی نصاب کا کورس مکمل کرے گی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اس کے ذریعے تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، اور پھر زکوٰۃ دو، اس کے ذریعے تمہارے اندر مستحقین کے لیے جذبہ ہمدردی پیدا ہوگا، مظلوم کی مدد کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ جب تم یہ تربیت مکمل کرو گے تو پھر اس قابل ہو جاؤ گے کہ دنیا سے ظلم اور ستم کا خاتمہ کر کے اللہ کے دین کو غالب کر دو اور مظلوم کو ذل و ظلم سے نجات دلا دو۔ تو ان دو اصولوں کے بغیر انسانی ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں شر اور فساد کا بازار جو ہے وہ گرم رہے گا، بدکاری اور عیاشی ہوگی، نسل بگڑے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام اور دنیا میں امن اور امان کے دور دورے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے تربیت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کی مکی زندگی ان کے لیے تربیتی دور تھا، تاکہ ابتدائی ٹریننگ حاصل کر کے جماعت المسلمین کو مضبوط بنایا جا سکے، جو آگے چل کے دین کے غلبے کے لیے عملی قدم اٹھا سکے۔ تو نماز انسان کی بدنی عبادت اور جامع العبادات ہے۔ نماز العبادات ہے، اور یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والا ہے، کہ اللہ کا قرب دلانے والی عبادات کی جڑ اور بنیاد نماز ہی ہے۔ جماعت ہی میں اتحاد کی فکر پیدا ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کو تنظیم اور ڈسپلن کا درس دیتی ہے، اور یہی نماز ہے جو اجتماعیت، مساوات، طہارت اور انسانی ہمدردی سکھاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحاقہ میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب مواخذہ ہوگا تو نافرمانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیسے پہنچے ہو، تو وہ کہیں گے اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں تھا، اللہ رب العزت پہ ایمان نہیں تھا۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا تو نماز ادا کرتا، اور دوسری بات یہ کہ مساکین کو خود کھانا کھلانا تو دور کی بات، کسی کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ تو گویا خدا کا بھی دشمن اور انسانی معاشرے کا بھی دشمن۔ سورہ مدثر میں بھی اسی قسم کے الفاظ موجود ہے۔ جب اہل جنت مجرمین سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کس طرح آ گئے، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو بہرحال نماز ایک بنیادی عبادت ہے اور اہل ایمان کی اولین تربیت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو عمر بھر نماز ادا نہیں کرتی، سال ہر سال گزر جاتے ہیں لیکن نماز کا خیال تک نہیں آتا۔ دنیا کے باقی کام شان و شوکت سے انجام دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ نجات تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اگر ایمان موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ نجات حاصل ہو جائے، لیکن مجرم اور باغی ہونے میں کوئی شک نہیں۔
تو نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. نماز کے بغیر انسان طہارت پہ قائم نہیں رہ سکتا. جب کوئی شخص نماز میں مناجات کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ مل جاتا ہے. اسی لیے نماز میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے. نماز کے علاوہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب صدقہ اور خیرات سے بھی زیادہ ہے، بلکہ نفلی روزے سے بھی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے. قرآن مجید ایک ورد بھی ہے اور ہمارا مکمل پروگرام بھی ہے، اس لیے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور تربیت کا دوسرا حصہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. یہ بھی مکی دور کی ابتدا میں ہی فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کا نصاب مدنی زندگی کے دوسرے سال میں مقرر ہوا. مکی زندگی میں زکوٰۃ کی ادائیگی صرف اس حد تک تھی کہ اپنے مال کا کچھ حصہ غریبوں اور مساکین اور دیگر نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے. تو مالی عبادات میں سے زکوٰۃ اہم ترین عبادت ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا ایک ذریعہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا. اسی وجہ سے مالی عبادات میں زکوٰۃ سر فہرست ہے. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ کفر شرک سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جائے تو پھر ان کو دو لحاظ سے پرکھا جائے گا. فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرنے لگے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہاری دینی بھائی ہے. اور یہ بھی فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ اب تمہارے بھائی ہے، اب یہ تمہارے معاشرے کے حصہ ہے، ان کی جان ان کے مال محفوظ ہے. تو مقصد یہ کہ نماز اور زکوٰۃ ایمان لانے کی ظاہری علامات ہے، اور انہیں علامات فارقہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز کیا جا سکتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے انسان کو دو فوائد حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ کہ انسان کی اپنی تہذیب نفس ہوتی ہے، روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے. سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک اپنی بہترین اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے. تو زکوٰۃ ہی سے بخل جیسی رذیل خصلت ختم ہوتی ہے، اور بخل جو ہے سب سے بری بیماری ہے. اسی طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان کے ساتھ درست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مالدار کے مال میں یتیم، مسکین اور نادار کا حق رکھا ہے، اور فرمایا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. تو جب تک اس حق کو ادا نہیں کرے گا اللہ کے ہاں مجرم تصور ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ تہذیب نفس اور انسانی ہمدردی زکوٰۃ کے دو بڑے فوائد ہیں. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ شادیوں پہ لاکھوں روپے اڑا دیں گے، نمود اور نمائش کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی میں پسو لے تو لال سے کام لیتے ہیں اور حیلے بہانے کرتے ہیں. تو مکی دور میں ایسے ایماندار بھی موجود تھے جو کفار کے ظلم سے تنگ آ کے ان کے خلاف جہاد کرنے پہ آمادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا، کیونکہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. اس وجہ سے وقت سے پہلے کوئی کام انجام دینے سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے.
تو جب مسلمانوں کی ابتدائی تربیت مکمل ہو گئی، وہ ایک مضبوط جماعت تیار ہو گئی جو دشمن سے ٹکر لے سکے، تو فرمایا فلما کتب علیہم القتال کہ مدنی دور میں جب ان پہ لڑائی فرض کر دی گئی، اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک گروہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یہ اللہ کے خوف سے بھی زیادہ ڈرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب لڑائی لازم قرار دی گئی تو ایک فریق کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ اب وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ منافقین کے بارے میں تو پہلے بتا چکے ہیں کہ جہاد کا اعلان ان پر گراں گزرتا تھا، وہ حیلے بہانے کرتے تھے۔ تو اس آیت میں جس فریق کا ذکر ہے، اس سے مراد کمزور ایمان والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ منافق نہیں ہے لیکن ان پہ لڑائی گراں گزرتی تھی، اور وہ کہتے تھے ربنا لما كتبت علينا القتال، کہ ہمارے رب تو نے ہم پہ لڑائی کو کیوں فرض کر دی ہے۔ زبان سے ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے لڑائی کو برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کی مشکلات کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتے تھے اور ان کی زبان سے بے ساختہ اس قسم کے الفاظ نکل جاتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ جہاد میں ان کا اعتقاد ہی نہیں رہا تو انہوں نے ایک فرض کا انکار کیا تو وہ مجرمین کی فہرست میں شامل ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے، بس دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ اللہ ہمیں کچھ مزید مہلت دے دی ہوتی تاکہ ہمیں دشمن سے مقابلہ نہ کرنا پڑتا، کیونکہ اس میں مال اور جان کا ضیاع ہے۔ تو اس قسم کے خیالات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے دنیا کی زندگی کا فائدہ تو بالکل تھوڑا ہے، یہ زندگی کتنی لمبی ہو سکتی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، بالآخر ختم ہونا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت جو ہے اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والوں کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پہ ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایمان اور جہاد کا پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اس لیے تم جہاد سے روگردانی کر کے اپنے اجر میں کمی کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز سے یہ بات بتا دی کہ دل میں برے وسوسے نہ آنے دو، اگرچہ ان کا مواخذہ نہیں ہے پھر بھی حتی الامکان ان کو قریب نہ پٹکنے دو، بلکہ جہاد پہ کمر بستہ رہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ ہمیشہ تمہارے اوپر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔